नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो तौफीक दे दे जिससे वो राज़ी हो और जिससे वो मोहब्बत करता हो। ये सारी ज़िंदगी की हमारी दौड़ है, हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है। और आज मैं ये सोच रही थी कि या अल्लाह वो कितना ही कोई प्यारा दिन होगा कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये कह देंगे कि आज तुम्हें कोई डर और कोई खौफ नहीं है। आज के दिन मैं तुमसे राज़ी हूँ। यानी जस्ट इमेजिन कि हमारी ज़िंदगी जो हमें बड़ी लंबी लगती है, कि बड़ा टाइम है हमारे पास और हम बड़ी वो ज़िंदगी एक लम्हा लगेगी और उस लम्हे में हमने क्या किया है वो मैटर करता है। अल्लाह को राज़ी करने वाला या अल्लाह को नाराज़ करने वाला, वो क्या कौन सी चीज़ है जो हमने की। और जिस दिन अल्लाह ये कह देगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं, तो वो कितने सुकून वाला दिन होगा। और उस दिन के उस सुकून के लिए आज हम हर चीज़ से आ जाएँगे। जैसे कभी किसी ने घर बनाना होता है ना, तो वो कहता है कि यू नो व्हाट, अभी मैं तकलीफ़ें सह लूँगा, मैं जवान हूँ, मैं सारे काम कर लूँगा, लेकिन ये कि जब घर हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। और लोग स्ट्रगल करते हैं, दुनिया की चीज़ों के हुसूल के लिए लोग डेस्परेट किस्म की स्ट्रगल करते हैं, जिसमें वो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना बीमारी देखते हैं, कुछ नहीं देखते। वो कहते हैं यू नो व्हाट, दिस इज़ माय गोल, आई जस्ट हैव टू अचीव इट, वन्स आई गेट इट, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद आराम कर लेंगे, उसके बाद सुकून ले लेंगे। तो लोगों की स्ट्रगल जो है वो, यानी दुनिया की चीज़ों के लिए, जो दुनिया की चीज़ें पता है कैसी होती हैं? आपने किसी चीज़ को अपना गोल बनाया, घर को बनाया, अब घर तो मिल गया, लेकिन बंदा गायब हो जाए। कितने लोगों के बारे में ये सुना है ना कि अपनी दहलीज पे कदम भी नहीं रख सके और मर गए। और जिस घर को बनाने के लिए सारी जिंदगी लगाई थी, उधर जनाजा ही गया। ये है दुनिया की जिंदगी। इट्स जस्ट लाइक इट्स अ डिसेप्शन। ये धोखे की जिंदगी है। ये ऐसी नहीं है कि जिसको जिंदगी कहना चाहिए। जैसे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे ना कि लोग सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं और जैसे ही मरेंगे तो जाग जाएंगे, क्योंकि मौत के साथ ही वो रियलिटीज जो है वो उनकी आंखों के सामने आ जाएंगी। उनको चल जाएगा कि कौन सी चीज असल थी और कौन सी चीज टेम्परेरी थी। तो सारी कहानी ये है कि हमने रियलिटी को रियलिटी देखना है। हमने इस दुनिया की तकलीफों और दुखों को, जो हमें बहुत बोझल, बहुत बड़े लगते हैं, यकीन करें वो है ही नहीं बड़े। असल में आगे की मुसीबत बड़ी है। दिस इज नथिंग। ये तो वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको अजर मिल रहा है। आपको सुई भी चुभती है ना, सुई भी चुभती है। आपकी कोई चीज गुम जाती है और आप उसको ढूंढ रहे होते हैं और आप तकलीफ उठा रहे होते हैं, उस पे आपको अजर मिल रहा है मुफ्त में, मुफ्त में, फॉर डूइंग नथिंग। आप कुछ भी आखिरत के लिए नहीं करे, लेकिन चूंकि आपने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अब आपकी हर तकलीफ आपके लिए अजर और सवाब का सबब बन रही है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तरफ से आई है, आप ही इसको निकालेंगे, आप मेरी जिंदगी से दूर करेंगे। और जितनी देर आप उस तकलीफ में हैं, वो आपका अजर और सवाब जो है वो आपके बैंक में जमा हो रहा है। लेकिन हम बहुत जल्दी, वो जैसे अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अ, खुलिकल इंसानु हलूआ जजूआ, वो जजा फजा करता है, बहुत थोड़ दिला है, उसका दिल बड़ी जल्दी थोड़ा हो जाता है। तो हम एकदम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं कि यू नो व्हाट, कब 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 एंड होगा, कब एंड होगा। और अगर ये पता चल जाए कि कितने अमीर हो रहे हैं उससे, उससे आखिरत में वो जो जुमला हमने ये सुनना है कि अल्लाह ताला ये कहेंगे कि मैं
तुमसे राजी हूँ, वो कितना कंफर्म हो रहा है कि वो आसानियां बन रही हैं, अल्लाह ताला राजी हो रहा है, दर्जे बुलंद कर रहा है, बहुत बहुत मेरी शान बुलंद हो रही है, तो फिर तो इंसान मुश्किलों और परेशानियों में से पानी की तरह गुजर जाए कि आराम, सुकून ही सुकून है। लेकिन जब हम ये नहीं ना समझते, हम डीप थिंकिंग नहीं करते कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, ईमान में तो नहीं गड़बड़ हो रही, कि जब बहुत ज्यादा जजा फजा करें तो मुसीबत भी बहुत बड़ी लगने लग जाती है। और जब हदीस में आता है कि जो सब्र करना चाहता है अल्लाह उसको सब्र दे देता है, इसका मतलब है अगर हम जजा फजा करें तो उसका मतलब है सब्र करना नहीं चाह रहे, वो जड़ में कोई खराबी हो रही है, ईमान में कोई खराबी हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए तस्बीहात करनी है, उसके लिए नवाफिल पढ़नी है, उसके लिए दुआएं करनी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यर्तद्दु, अल्लाह मुझे ऐसा ईमान चाहिए जिससे कोई फिरना ना हो। और ईमान आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे देता है, आप जमीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, इतनी यानी आपको एक एक सॉलिड फाउंडेशन मिल जाती है। कभी जैसे झूला भी, अगर कभी आपने झूला लिया हो, अम, ये जो होता है स्विंग, तो जब ये ऊपर जाती है कैसे दिल घटता है, लगता है बंदे के पाँव जमीन पर लगेंगे तो सुकून आएगा, रोलर कोस्टर में बैठ जाए तो थोड़ी सी देर का होता है, लेकिन बंदे का दिल चाहता है कि जमीन पे पाँव टिके तो मजा आए। तो हम सारी जिंदगी जो है ना, हम वो नहीं सोचते कि यू नो क्यों ये चीजें हो रही हैं, क्या वजह है। हो सकता है कि अगर मैं बहुत सारी नेकियां भी करती, अपनी जान लगा देती, तो मुझे ये दर्जा नहीं मिलना था, जो मुझे ये तकलीफ अल्लाह ने डाल दी है। अल्लाह ताला मुझे कहीं देखना चाहते हैं, मेरा दर्जा उन्होंने कोई ऊंचा रखा हुआ है और वहां पर मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं पहुंच रही अपनी नेकियों से उस जगह पर। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दी है जिसकी वजह से मुफ्त में मुझे वो एलिवेट कर रही है चीज, वो मुसीबत और वो परेशानी जो मेरी जिंदगी में आ गई है, वो मुझे एलिवेट कर रही है और मुझे वहां पर पहुंचाने जा रही है जहां पर मेरा रब मुझे देखना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे दिमागों से महव हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं, क्योंकि वी आर सो मच इनटू दिस दुनिया। और वो टेम्परेरी चीजें होती हैं, जैसे आपके पास ग्लास है ना, ग्लास टूट जाएगा, टूट सकता है, पॉसिबिलिटी है कि टूट जाएगा। अब मेरा दिल इस ग्लास के अंदर नहीं अटका हुआ कि ये टूटेगा तो मेरा दिल भी टूट जाएगा, मेरे कपड़े जल जाएंगे जो मैंने शादी के लिए बड़े महंगे बनाए हैं तो साथ ही मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा दिल इन चीजों से नहीं जुड़ा हुआ, टूटी तो टूटी, चली गई। कहा था कि ये दुनिया की चीजें ऐसी ही हैं, फानी। बिल्कुल जिस तरह ग्लास टूट सकता है ना, इसी तरह ही मेरी जान भी किसी वक्त जा सकती है, ये मुझे यकीन है। ये मेरा ईमान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो फैसला किया है, जिस तरह ये टेम्परेरी है, ये ग्लास टेम्परेरी है, और कोई भी दुनिया की चीज टेम्परेरी है, किसी वक्त छिन सकती है, किसी वक्त टूट सकती है, किसी वक्त जल सकती है, किसी वक्त कुछ हो सकता है उसको, इसी तरह मेरी जान भी जा सकती है। सो व्हाट एम आई प्रिपेयरिंग फॉर द हियर आफ्टर। अगर मैं बहुत सीरियस हूं तो फिर मैं डीप थिंकिंग करूंगी, वरना शैलो थिंकर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वी आर शैलो थिंकर्स। हम ओपरी ओपरी सोच रखते हैं कि जो नजर आ रहा है, ओ दौलत आ गई तो हाँ अल्लाह हमसे बहुत, बहुत राजी है। कहाँ का है अल्लाह ताला ने, कहाँ कहा है अल्लाह सुब्हान तआला ने कि दौलत जो है वो मयार है अल्लाह ताला की रजामंदी का। दौलत तो कारून को भी मिली थी और फिरौन को भी मिली थी और नमरूद को भी मिली थी और दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो सफाक लोग थे उनको भी दौलतें मिली थी, तो क्या वो अल्लाह उनसे राजी था? तो दुनिया की चीजें ईमान के साथ ही समझ आती हैं, लेकिन ईमान को मजबूत करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी मेहनत इन अ वे कि अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करें। अब देखिए पिछली दफा हमने हजरत का चैप्टर पढ़ा था ना,
हसद, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज कि उनको हसद लगी हुई है किसी से. वी डोंट रियलाइज, और हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं. किसी को बच्चा मिल गया, किसी की शादी हो गई, किसी का कोई सैरें कर रहा है, कोई खा बहुत रहा है इधर उधर की चीजें, और हम दिल ही दिल में कुड़ 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 के कुड़ते हैं. लेकिन वो चीज तो हमारी थी ही नहीं जिस पे कुड़ रहे हैं. वो तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नहीं लिखी थी. जो हमारे पास है उसको देखना है कि नहीं. तो ये सोच लें कि हसद जो है ना, किस किस वजह से होता है, किस चीजों पर होता है, और उसका दुरुस्तगी कैसे कर सकते हैं. जब बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है ना, जिसमें तकब्बुर होता है, तो वो हसद करता है लोगों से, क्योंकि वो समझता है कि जो चीज मेरे पास है वो दूसरे किसी के पास नहीं होनी चाहिए. जैसे कपड़े पहन के गए और दूसरे ने वही कलर पहन लिया, तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गुस्सा लग जाता है उनको. तुमने भी आज ही कलर पहनना था भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ हो रही है. तो तकब्बुर जो होता है ना, वो दूसरों को की खुशी पर खुश नहीं होने देता. तकब्बुर दूसरों को अपने बराबर देखने पर खुश नहीं होने देता. और दुश्मनी जो होती है, किसी बंदे से बोझ हो और नफरत हो, तो उसकी कोई नेमत अच्छी नहीं लगती. और अगर खुद पसंदी बहुत हो, मी मैं, हर वक्त मैं, अपनी जात को पसंद करना, अपने तौर तरीके को पसंद करना, अपने चेहरे को, अपनी कलर चॉइस को पसंद करना, तो फिर दूसरे की कोई चीज, यानी अपने से इतनी मोहब्बत हो जाए कि दूसरा कोई अच्छा ही ना लगे. और या फिर अथॉरिटी जिसको चाहिए होती है ना, वो दूसरे को बड़ा नहीं देख सकता. उसको दिल चाहता है बस मेरी ही अथॉरिटी रहे, कोई आगे बात ना करे. और इंशाल्लाह आज हम चैप्टर पढ़ेंगे शोह का. लेकिन उससे पहले देखिए मेरी प्यारी बहनें, ये बहुत जरूरी है कि जब हम ये बातें कर रहे हो, तो हमने अपने आप को अपने सामने रखना है. प्लीज डोंट थिंक अबाउट अदर्स, because as soon as we are listening to some of these things, we start to uh, imagine other people. अपने सामने वो ये करता है और वो ये करता है और वो ये करता है. This हुस्न अखलाक thing is for us to change, हमारे लिए, ताकि हम अपने आप को चेक करने लग जाएं. पिछली दफा हमने कहा था ना, अपने दिल को झाड़ू फेरनी है, दिल के अंदर झाड़ू फेरनी है, मखमूमुल कल्ब होना है, क्योंकि वो लोगों में अफजल होता है, अफजल तरीन बंदा होता है, जो अल्लाह से करीब होता है, जो पाक साफ होता है, उसके दिल में गुनाह का कोई चाहत नहीं होती, और गिल और हसद से पाक होता है. हसद नहीं मोमिन को लग सकती. मोमिन, ईमान और हसद दो अलग, एक चीज आएगी ना दिल के अंदर, दूसरी चली जाएगी. दोनों चीजें एक वक्त में इकट्ठी नहीं रह सकती. तो अगर हमने ये रियलाइज ना किया कि हमारे दिल के अंदर हसद बैठी हुई है, और ईमान है ही कोई नहीं, ईमान है ही कोई नहीं, और हसद जम के बैठा हुआ है, किसी की तारीफ अच्छी नहीं लगती, किसी की नेमत अच्छी नहीं लगती, गुस्सा आने लग जाता है, मुंह से ऐसी बुरी बात निकल जाती है दूसरे के लिए, तो हमको रियलाइज करना चाहिए है हसद है. मैं कितना भी डिनाई करूं इसको, मेरा दिल गंदा है, क्योंकि मेरी जुबान जो है वो बता रही है ना कि मेरे दिल को क्या प्रॉब्लम लगी हुई है. और ये जो हम असर लोग जो होते हैं ना, उनका आपस में टसल चलती है और उनमें हसद होता है ज्यादातर. जैसे हम असर उलमा होते हैं, जैसे हम असर लेट्स से देवरानी जेठानी होती है, उनके बीच में बड़ी टसल होती है. एक ने खाना पका दिया, दूसरे ने, उसने मेरी तारीफ नहीं की, उसने नोटिस नहीं किया कि मैंने ये काम किया है, उसने, उनकी आपस में हसद होती है. और उस वक्त में अपने आप को ज्यादा चेक करना चाहिए.
اگر آپ یہ کہتے ہیں نا یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، دیورانی جٹھانی ہو، نند بھابھی ہو، کہ نہیں یو نو دس از مائی سسٹر. If she's happy and somebody is praising her, I'm gonna be happy too. میں خوش ہوں گی. دوسروں کے لیے وہ چاہنا جو اپنے لیے چاہتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ کی لوگ تعریف کریں، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کی تعریف ہو، کیونکہ آپ دوسرے کے لیے وہی چاہ رہے ہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. اور یہ ساری زندگی ہم ریئلائز نہیں کرتے. کسی نے اس کے کپڑوں کی تعریف کرتی اور میں بھی ساتھ بیٹھی تھی، مجھے تو نوٹس ہی نہیں کیا. اس نے کھانا پکایا تو سب نے تعریف کی، لیکن میرا تو کسی نے تعریف نہیں کی. یہ جو ٹسل ہے نا، یہ جو مقابلہ بازی ہے، وہ دل کو برباد کر دیتی ہے، دل کو بے چین کر دیتی ہے، تکلیف میں رکھتی ہے. ہر وقت بندہ جلتا اور کڑتا رہتا ہے. یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ غنا جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان غنی ہو جائے، اتنا امیر ہو جائے کہ اس کو لوگوں کی دولت، چاہے دولت وہ تعریف کی صورت میں ان کو مل رہی ہے، اپریسیشن کی صورت میں مل رہی ہے، کسی بھی صورت میں، تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. دوسرے کو جو مل رہا ہے اچھی بات ہے، الحمدللہ. مجھے اپنے سے انشاءاللہ آج میں ہمارا جو نیا لیسن جائے گا A step towards Jannah and a step away from Jahannam، اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں ہم نے اپنی جنت کے لیے سیلفش ہونا ہے. اگر آپ نے کہ میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، میں اس چیز میں جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں میں کروں گی، کیونکہ میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں نے جنت میں جانا ہی جانا، تو آپ سیلف لیس ہو جاتے ہیں، دنیا کے لیے سیلف لیس ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں سیلف لیس ہو کے. You don't think about others. You don't think about yourself. You think about others. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصار کی تعریف کی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، حالانکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ جسٹ امیجن کہ اگر مہاجرین سے انصار حسد کرنے لگ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کو کیوں زیادہ دیتے نہیں، انہوں نے کسی چیز پہ حسد نہیں کیا، بلکہ اپنی ساری چیزیں آدھی آدھی کر کے دے دی ان کو. اور کھجور کے خوشے لا کے رکھتے. نہیں میں سن رہی ہوں. جی، تو کھجور کے خوشے لا کے رکھتے، اور نیچے جو تھے وہ خراب اور برے والے رکھتے اور اوپر اچھے والے رکھتے، اور مہاجرین کو کہہ دیتے آ جائیں، وہ یعنی جو دوسرے، اور وہ اچھے اچھے لے جاتے، یہ سوچتے ہوئے کہ سارے کا سارا ڈھیر ہی اچھی کھجوروں کا ہے، اوپر سے وہ اٹھا کے لے جاتے. اور انصار چپکے سے وہ کھجوریں اٹھا لیتے جو اچھی نہیں ہوتی تھی، تاکہ ان کو احساس بھی نہ ہو مہاجرین کو کہ یہ کوئی احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر. ان کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے احسان کی یہ والا ٹرک کرتے. جسٹ امیجن، ہم اپنے بارے میں سوچے ذرا، ہم تو منہ سے کہہ کے احسان جتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے لیے کیا، ورنہ تو ہمیں بھی اس چیز کی بڑی ضرورت تھی. پر آپ لے جائیں کوئی بات نہیں، ہاں لے لیں گے، ہم خود لے لیں گے، پھر لے لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن چلیں آپ کا ہم خیال کرتے ہیں. تو دوسرا احسان کے نیچے دب دب کے مر ہی جاتا بےچارا اتنی باتیں سن کے. کھلا دل جو ہے نا وہ بہت پیاری چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو لوگوں نے اس وقت عورت اور مرد کے درمیان بھی دیکھی نا، اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، حسد ہی چل رہا ہے نا، کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ کام کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ان کو یہ چیزیں کیوں مل رہی ہیں، یہ باہر کیوں جا سکتے ہیں، یہ بچے پیدا کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ وہ کیوں نہیں کرتے. اور یہ ٹسل دی کس نے؟ ویسٹرن سوسائٹی نے دی. اسلام میں تو یہ نا ایکوالٹی نہیں ہے اسلام میں، in this sense، دنیا کی سینس میں ایکوالٹی نہیں ہے کہ عورت اور مرد ایکول ہے، نہیں ہے ایکول. ایکولی امپورٹنٹ ہے لیکن ایکول نہیں ہے.
کیسے ایکول نہیں ہے؟ جسم ایکول نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے. عورت کی جو ہے وہ جسم اتنے بڑے بڑے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتی، وہ بوریاں نہیں اٹھا سکتی، وہ لوہا نہیں اٹھا سکتی وہ، لیکن اس سے بڑا بوجھ اٹھاتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنے خاندان کو اکٹھا رکھنے کا. اس کا اور بوجھ ہے، آدمی کا اور بوجھ ہے. تھنکنگ فرق ہے دونوں کی. when they look at the same thing they are thinking differently. abilities ان کا فیلڈ ہر چیز فرق ہے، لیکن ایکول نہیں ہے ایک ان چیزوں میں، لیکن ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو حسد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہاں دعا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے. مسلمان جو ہے نا وہ غبطہ کرتا ہے، غبطہ ایک قسم کا رشک. جب دیکھتا ہے کسی کو دوسرے کو خوشی میں یا کچھ، تو یہ نہیں کہتا کہ اس کی نعمت چلی جائے، کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی برکت عطا فرما اور مجھے بھی برکت دے، تو پھر سارے کام درست ہونے لگ جاتے ہیں. اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے نا وہ ہے شوہ کا. اور شوہ جو ہوتی ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ایک بخل اور ایک حرص. یعنی وہ کہتے ہیں نا پیکج میں آئی ہوئی بری چیز. بخیل کتنا برا بندہ ہوتا ہے. بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے کہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں اور میرے پاس ہی رہیں، میری پاس ہی رہیں، اپنے پاس سے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور حرص لالچ ہوتی ہے. اور جسٹ امیجن ایسی کوئی پرسنالٹی جو گریڈی بھی ہو اور سٹنجی بھی ہو، جس کو ہر چیز لینے کا شوق ہو اور دینے کا بالکل شوق نہ ہو. خود غرض بندہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ اور یہ شوہ جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ اور نفسوں میں بخل، یہ شوہ رکھ دی گئی ہے. بخل اس کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے شوہ کا، بخل اور حرص کا مجموعہ ہے شوہ. تو دلوں کے اندر یہ فیلنگز، یہ ایموشنز ہیں، اور امتحان ہے کہ ان کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں آپ. یہ امتحان ہے. جیسے آپ کو ملتا ہے نا ملٹیپل چوائسز ملتی ہیں، ایک آنسر کرنا ہوتا ہے، ایک کوشچن ہوتا ہے اور اس کا نیچے ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں، آپ کو اس میں سے چوز کرتی ہیں. تو یہ آپ کے اندر رکھا کیا ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہوگی. یعنی آپ کا امتحان اس پہ ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر امتحان ہی کوئی نہ ہوتا، سارے ایک جیسے ہوتے. تو جب امتحان کے لیے آئے ہیں تو پھر امتحان دینا پڑے گا. تو بہت سے وقتوں میں آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر بخل آ رہا ہے. I don't want to give this thing away. Maybe I'm gonna use it later on. You know what? نہیں. سال ہا سال کپڑے لٹکے رہتے ہیں، سال ہا سال. بندہ موٹا اور ایکسٹرا موٹا ہو جاتا ہے، پر وہ جو کمر تھی نا آپ کی اتنی پتلی سی، وہ والے کپڑے دینے کو دل نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے میں پتلی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں پتلی ہو جاؤں اور میں پھر سے اس میں فٹ آ جاؤں. نہیں آ سکتے. اور اگر آپ پتلی ہو بھی گئی تو پھر لے لیجیے گا. وقت تو گزر رہا ہے، اتنی خوبصورت اپنے پھر بھی نہیں لگنا جتنی آپ اس وقت لگ رہی تھی جب آپ جوان تھی. لیٹ گو آف تھنگس. یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ اس دنیا میں سورج کہے کہ میں نے آج روشنی نہیں دینی، میں نہیں دے سکتا. زمین کہے بیج تو تم نے ڈالا ہے پر پودا میں نہیں دے سکتی. کوئی کسی سے سوال پوچھے دوسرا کہ جواب تو مجھے پتا پر میں نے نہیں دینا. اسپیشلی ریسیپیز، اللہ اکبر وللہ الحمد، کیا بخیلی ہوتی ہے ریسیپیز میں. مجھے سمجھ نہیں آتی اتنے اچھے اچھے لوگ ریسیپیز کے معاملے میں آ کے اتنے برے طریقے سے فیل ہوتے ہیں. صحیح بخیلی کہ وہ جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے وہ نہیں بتانا.
وہ بتایا تو پھر تو میری ریسیپی آؤٹ ہو جائے گی. میں کہتی ہوں کیا انسان کے اندر یہ چیز ہے. بتا دیں، دے دیں. جب آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے آپ کی نعمت کو. لیکن جب آپ بخیلی کرتے ہیں تو وہ چیز ضائع ہوتی ہے. لیکن جب آپ کھانا بناتے ہیں نا، بہت سارا کھانا پکتے تو انسان کہتا ہے کہ دے دوں، بانٹ دوں، سارا بانٹ دوں تاکہ کسی کے منہ میں چلا جائے. اب یا اپنے فریز، بخیل بندہ کیا کرتا ہے، یا تو فریز کرتا ہے، ڈبوں کے ڈبے بھر کے فریزر میں ڈال دیے، فریزر بھی بھر گیا، اوور فلو ہو گیا، اور بعد میں جب آپ اس کو نکال کے کھائیں گے تو وہ ضائع ہوگا، وہ لوگ پھینکیں گے کہ اس کا ٹیسٹ وہ نہیں رہا، ہم نہیں کھا سکتے. اور یا پھر فریج میں پڑا 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 پڑا، نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا، اس کو الی لگ جائے لیکن کسی کے منہ میں نہیں گیا. تو بخیلی کی وجہ سے نعمتیں ضائع ہوتی ہیں. جس طرح یہ کھانے کی بات ہے نا، اسی طرح ہر چیز ضائع ہوتی ہے. اور بخیلی پیسے کی بھی ہوتی ہے، ایموشنز کی بھی ہوتی ہے، علم کی بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ، یس دیٹس رائٹ. بخیلی جو ہے نا ہر چیز. جیسے آپ کو اگر بچوں پہ پیار آ رہا ہے تو نہیں، پیار نہیں کرنا، زیادہ ہی لٹو ہو جائیں گے، زیادہ ہی شیر ہو جائیں گے. کم آن مین، کرتے ہیں پیار بچوں کو، لاڈ کرتے ہیں، ماتھا چوم لیں، کہہ دیں آپ کو ان سے بہت پیار ہے. ہسبینڈ پیارا لگ رہا ہے، کہتے ہیں آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، ہائی ہائی کہہ دیا تو پھر بہت ہی ایکسپیکٹ کرنے لگ جائیں گے، ہر وقت ہی زیادہ ہی فرینک ہو جائیں گے. کم آن، کر دیں، کر دیں تعریف. اللہ آپ کو برکت دے، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں. علم پتہ ہے، اکثر و بیشتر پتہ ہے کتنے سارے پروگرامز کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے، وہ خود فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. جیسے کینیڈین گورنمنٹ کے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سہولتیں دیتے ہیں سنگل مدرس کو، بچوں کو، ینگ بچوں کو. اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو نہیں بتاتے. اچھا آپ کے پیسے لگنے تھے، وہ تو گورنمنٹ نے گرانٹ دی ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ سب بچوں کو گرانٹ مل سکتی ہے، آپ کریں، تو کیا چاہتا ہے آپ کا؟ کیوں آپ بخیلی کر رہے ہیں اس نالج کی؟ جو آپ کو نالج ہے کہ دوسروں کو فائدہ مل سکتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، میرا بچہ بن جائے، دوسرے رہ جائیں اور بعد میں بتاؤں گی کہ واہ جی وہ تو ہم، ہاں آپ کو نہیں پتا چلا وہاں پر یہ ہوا تھا. دوسرا بندہ کہتا ہے کم آن، کتنی گندی بات ہے. دوسرے کو دکھ بھی لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بخیل بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو میں نے بخیلی کر لی. کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس چیز کا. گندی فیلنگز اگر دل میں رکھ کے بندہ دوسروں کو محروم کرتا ہے نا، تو اس کو بھی خوشی نہیں ملتی، بخیل کو بھی خوشی نہیں ملتی. اصل میں تو دینے کی خوشی ہے. جب کوئی بہت بھوکا ہو اور آپ پاس ایک ہی چیز ہو اور آپ کہیں نہیں، یہ میں اس کو دوں گی، بس دے دوں گی، اور آپ دے دیتے ہیں، تو وہ جو خوشی ملتی ہے نا دوسرے کے کھانے اور کہنے کے او مائی گاڈ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، تھینک یو سو مچ. وہ کہتے تھوڑی سی تو چیز ہے، آپ اتنا کیوں تھینک یو کریں. لیکن دوسرے کی وہ جو آپ نے بھوک مٹائی ہے نا، جو ایک دم، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے انسان کا، پریشانی ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، دل خراب ہونے لگ جاتا ہے بھوک سے، اور دوسرا آپ کے سامنے بیٹھ کے کھاتا رہے، کتنا برا لگے. اور بخیل یہ کام کر سکتا ہے کہ دوسرے کا خیال رکھے. جو کھلے دل والا بندہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میرے منہ سے چھین کے چیز دوسرے کے منہ میں ڈال دو، وہ اچھا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو کس کس چیز میں ہم بخیلی کرتے ہیں. ہم دوسرے کی تعریف میں بخیلی کرتے ہیں، ہم دوسرے کو محبت دینے میں بخیلی کرتے ہیں، ہم علم کی بخیلی کرتے ہیں، یا ہم پیسے کی بخیلی کرتے ہیں. ہم سب چیزیں لے رہے ہیں، سب سے سب کچھ لے رہے ہیں. وہ ہے نا سورۃ المطففین، کیسے شروع ہوتی ہے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، ہے نا ایسے کر کے ہے نا سورت، ویل للمطففین. اور مطفف کون ہوتا ہے؟ جو اپنا حق تو فٹا فٹ لے لیتا ہے، بڑا شیر ہو کے لے لیتا ہے،
لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مار جاتا ہے. اب یہ ہمارا دل ہے کہ ہمارا ہسبینڈ تو ہماری پکی پکی تعریف کرے، ہر چیز پہ تعریف کرے، گھر میں انٹر تو صفائی پہ تعریف کرے، کھانا کھائے تو کھانے کی تعریف کرے، کپڑے پہنو تو کپڑوں پہ تعریف کرے، بچوں کو سبق پڑھاؤں تو اس پہ تعریف کرے. لیکن جب اس کی تعریف کی باری ہے کہ بھئی آپ سارا دن باہر مزدوری کر کے آتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا کس طرح ہم ایک ایک نوالا جو آپ ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں نا وہ صدقہ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو صحت دے، کیسے آپ کا شکریہ نہیں ہم ادا کر سکتے، بس اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر اور ثواب دے گا. یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے یا ان کو شکریہ کہنے کا کیا حرج ہے؟ وہ چیزیں ہماری زندگی میں مسنگ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت گیپ آ جاتا ہے، بہت وہ برج ختم ہو جاتا ہے کیونکہ تعریف نہیں کی ہوتی ان چیزوں کی، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا ہوتا. آپ نے ہمیں بڑا کیا، آپ نے ہمیں سہولتیں دی، آپ نے ہمیں کپڑے دیے، آپ نے ہمیں سب کچھ آپ نے لا کے دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں سرخرو کرے. امی ابو کو پیار کرنا، ان کے ماتھا چومنا، ان کے پیر دبانا، مساج کرنا، کوئی بھی ایسا جسچر جس کی وجہ سے قربت پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان قریب ہو جائے. بخیلی نہیں کر سکتے اس چیز میں. جو بخیلی کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں سے دور ہو جاتا ہے، چاہے کسی قسم کی کر رہے ہو. اور لالچی بندہ تو کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا. لالچی بندہ بڑی جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. یہ والی جو ٹریٹس ہوتی ہے نا کیریکٹر کی، لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کے دل میں یا تو اچھی عادتوں کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں گھر بن جاتا ہے انسان کا، اور یا بری عادتوں کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں انسان گر جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے نا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے نا، انسان تھے، تکلیف اٹھاتے تھے، لوگوں کی باتیں سن کے، ان کے تانے سن کے تکلیف اٹھاتے تھے ایز اے ہیومن بینگ. لیکن انہوں نے ایک بہت پیارا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے نا مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ میرے سے ہو رہا ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا، اگر وہی سوچ لی نا اللہ کوئی میرے بارے میں بھی ایسا کہہ سکتا ہے، کہ انہوں نے کہا تھا آپ تو یتیموں کے سہارا ہیں، آپ تو مسکینوں کے لیے کام کرتے ہیں، آپ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. چلے میں کہتی ہوں آپ اور میں ہم سوچتے ہیں کیا ہمارے بارے میں ہمارے گھر والے یہ گواہی دیں گے؟ کیا گواہی دیں گے؟ بتائیں مجھے، کیا گواہی دیں گے ہمارے گھر والے؟ ہم کس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ ہم اپنے حق لے 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 کے ان کا کوئی حق دیتے ہیں؟ تو اگر ہم خود کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، تو آج لے لیں حساب کہ کون سی گواہی دیں گے لوگ ہمارے بارے میں، یا ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے اگر ہم ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. اور ہم مرتے ہیں لوگوں کے زبان پر پہلی بات کیا ہوگی، کس چیز کی یاد آئے گی ان کو؟ بہت بخیل تھی، بہت لالچی تھی، بہت برے اخلاق والی تھی، یا ہمیشہ دینے والی، ہمیشہ کھلے دل والی، ہمیشہ آؤٹ آف دا وے جا کے تو مدد لوگوں کی کرنے والی؟ کیا کیا گواہی دیں گے لوگ؟ اور سچی گواہی سوچیں، اپنے دل کو جھوٹ نہیں بولنا، کم از کم اپنے ساتھ تو جھوٹ نہیں نہ بولنا. جھوٹ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، بندہ اپنے سے بولتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے، لوگوں سے بولتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے لیے پروسیکیوٹر بنا کریں اور دوسروں کے لیے ڈیفense لائر. لیکن
ہم دوسروں کے لیے پروسیکیوٹر بن جاتے ہیں اور اپنے لیے ڈیفینس لائر بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہر وقت ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ڈیفینس کام نہیں نہ آئے گا. اس وقت اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہے، خوب پوچھنی ہے باتیں تاکہ ادھر ہی حساب کتاب صاف ہو. Am I a بخیل پرسن؟ Am I a greedy person? Or am I giving, sharing and caring? کیا میں دوسروں کے لیے کرتی ہوں؟ اور دوسروں میں سب سے پہلے گھر والوں کو سوچیں، میں گھر والوں کے لیے کیا کرتی ہوں؟ کتنی محبت دیتی ہوں ان کو، کتنا پیار دیتی ہوں، کتنی دعائیں کرتی ہوں سنسیریٹی کے ساتھ. دعاؤں میں بھی تانا نہیں دینا پلیز. جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی غصہ چڑھائے تو آپ اس کو دعا دیں دعا دیں، لیکن کچھ لوگ دعا بھی تانے ایسے وقت میں دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ اس کے دل سے دعا نہیں نکل رہی ہے، کچھ اور ہی کہہ رہی ہے، دل اس کا کچھ اور کہہ رہا ہے اور منہ سے دعا نکل رہی ہے. سچے دل سے دعا بھی سچے دل سے دینی ہوتی ہے. جی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کی گواہی کیا ہوگی، اور اس کے بارے میں آپ بے شک سیلفش ہو جائیں کہ آپ پوری کوشش کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی اچھی گواہی دلوائے. اب یہ جو آگے ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. تو بخیل اور حریص بندہ اس ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کو کون سی تنگ چیز اچھی لگتی ہے؟ کون سی تنگ؟ کپڑے تنگ پہن لیں تو سارا وقت بے چینی، اللہ سانس بھی نہیں لیا جا رہا کس وقت گھر جائیں گے اور یہ کپڑے چینج کریں گے، ڈھیلے کپڑے پہنیں گے، ہوتا نہیں. تنگ کمرہ ہو کوئی اور جس میں آپ بیٹھنا پڑے، آپ دیکھیں کہ یہ جو سزائیں دیتے ہیں وہ کتنے چھوٹے کمروں میں انسان کو ڈال دیتے ہیں جہاں وہ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ صحیح بیٹھ سکتے ہیں. تنگی جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے ہم کو جو ہے نا محفوظ رکھنا. کوئی بھی تنگ چیز آپ کو نہیں اچھی لگتی. تنگ گلی ہو تو بندہ کہتا ہے گزر نہیں سکتا انسان، کھلی کھلی سڑکیں اچھی لگتی ہیں، کھلے کھلے روڈز اچھے لگتے ہیں. تو ہر چیز میں ہمیں کھلا پن اچھا لگتا ہے. تو دل کی تنگی تو ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی خیر گھس ہی نہیں سکتی، جا ہی نہیں سکتی، مشکل ہے. دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، بچائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا کہ نہیں؟ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی. یہ دل جو ہے نا اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسے کھول کھول کے دعائیں کرنی ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ تعالیٰ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. دل پہ بہت کام ہونا چاہیے. یقین کریں کہ ہمارا سارا کام اپنے جسم پر ہوتا ہے. کریمیں اتنی اتنی مہنگی خرید کے، فلا اللہ، اپنا میک اپ مہنگا خرید کے، اپنے آئی لائنرز مہنگے خرید کے، اپنے بالوں کی پروڈکٹس مہنگی خرید کے اپنے جسم پہ اتنا پیسہ لٹاتے ہیں اور اتنا کام کرتے ہیں اور اتنے کانشیس ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ مجھے سب سے خوبصورت، سب سے جوان نظر آنا چاہیے، سب سے فریش نظر آنا چاہیے. لیکن جیسے ہی وہ فریش اور خوبصورت نظر آنے والا بندہ اپنی زبان کھولتا ہے تو دوسرے بندے ایک دم سمجھ جاتے ہیں کہ اندر کیا ہے، اندر کتنی گندگی ہے، یا اندر کتنی تنگی ہے، یا اندر کتنی گند بلا پڑا ہوا ہے. تو جب انسان کا اندر ہی اچھا نہ ہو تو اوپر اوپر سے وہ چاہے کتنا بھی اس کو خوبصورت بنا لے. جیسے باسی کھانا ہو اور اوپر سے اس کو تڑکا لگا کے اس کی شکل خوبصورت کر دے، جیسے ہی منہ میں نوالا ڈالے بندہ کہتا ہے شکل تو بڑی اچھی لگ رہی لیکن میں صحیح. تو اسی طرح انسان بھی ہوتے ہیں نا. جا رہا کہ آپ اپنے جسم نہ رکھیں، چہرے کا 100 دفعہ خریدیں کریمز، مہنگی خریدیں سستی خریدیں، مرضی کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کو ٹوٹلی اگنور کر دیں.
کریں، اور وہ چیز جو زیادہ میٹر کرتی ہے. تو اخلاق بہت میٹر کرتا ہے. دوسرے بندے تنگ ہو جاتے ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی بندے کی بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز ہے. انسان اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے، کمتر پہ راضی کر دیتا ہے، اپنے آپ اپنے منہ سے باتیں کہہ کے اپنی عزت گواتا ہے، یا اپنے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یو نو وٹ، آئی ایم ناٹ اے گریٹ پرسن، آئی ایم سیٹلڈ فار لیس. Why are we so desperate for other people to appreciate us? And why are we begging for appreciation? جبکہ اگر میں اس قابل ہوں کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلوا دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ نے اس کو جان لیا. بس اللہ کافی ہے اس نیکی کو جاننے کے لیے. یہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر کے بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے اس نیکی کو جاننے کے لیے. اگر آپ نے اپریسیشن چاہی، ادھر ہی نیکی کو آپ نے گڑھے میں پھینک دیا. سمجھے کہ آپ نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا. آپ نے کھانا پکایا اور کھانا بہت مزیدار تھا اور آپ نے بڑے دل سے بنایا، لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ مجھے تعریف ملے، سارے لوگ اش اش کر اٹھیں میرے کھانے پکانے کے اوپر. ایک نیت یہ ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہوئی ہے اور یہ جنت میں لے جانے والا کاموں میں سے ایک کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ بنا رہی ہوں، جس کے جسم میں یہ کھانا جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق دیجیے گا، اس کو نیکیوں کی توفیق دیجیے گا، اور پھر جب وہ نیکی کرے تو پھر اس کا اجر اور ثواب مجھے ملے. یقین کریں، یقین کریں، یہ ایمان ہے ہمارا کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے نا وہ ہمارے پیروں میں اللہ تعالیٰ لا کے رکھ دیتا ہے. وہ چیزیں ہمارے پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہیں جن چیزوں کی ہم بہت تمنا کرتے ہیں. تو لوگ خود سے ہی آپ کو اپریشیٹ کرنے لگ جائیں گے، لوگ خود سے ہی آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں گے. لیکن ہم دنیا کا ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، اخلاق نہیں ہمارے اچھے ہوتے. اخلاق میں بہت کمی ہے، بہت روم ٹو اپروو ہے. اینڈ دس از این اینڈلیس اسٹرگل. جب ہم مریں گے نا تبھی یہ اسٹرگل ختم ہوگی. یہ اسٹرگل روز کی ہوتی ہے. Nobody can claim that I am the best. میرے پاس سب کچھ ہے، ساری نیک خصوصیات میرے میں آ چکی ہیں اور اب کوئی there is no room for improvement. I'm perfect. جب وہ یہ کہتا ہے تو سب سے بڑا ہوتا ہے. اپنے ڈیلی معمولات میں اپنے آپ کو چیک کریں ڈیلی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں، میں اس کے لیے کتنا خیر چاہتی ہوں. میں یہ تو چاہتی ہوں کہ وہ مجھے پروٹیکٹ بھی کرے، مجھے اپریشیٹ بھی کرے، مجھے پرووائڈ بھی کرے، ہر چیز سب کچھ کا دل ہے. لیکن میں واپسی میں اس کو کیا دے رہی ہوں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیتے. اور پھر جب گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، میں تو اتنی اچھی ہوں، یہ لوگ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، لوگوں کے دل میرے سے کیوں نہیں قریب، لوگ مجھے کیوں پسند نہیں کرتے. اس لیے کہ میں دینے والی نہیں ہوں. یہاں سے ساری کہانی شروع ہوگی جس دن ہم نے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا اوکے لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ از دا گاربیج ان مائی ہارٹ دیٹ آئی نیڈ ٹو تھرو رائٹ ناؤ. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا پھینکنے والی ہوگی؟ حسد. اور پھر یہ والی گندی آتے کہ بخیل ہونا، صرف میری تعریف ہو، صرف مجھے لوگ دیکھیں، صرف میرے بچوں کو دیکھیں، صرف میری بات. اور میم ریس یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ہے نا کہ حسد کا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو اکثر جو ہے انسان ہونے کے ناطے اگر ایسے کوئی جذبات آ بھی جاتے ہیں کہ ایک چیز آپ بڑے عرصے سے تمنا تھی آپ کو اور وہ کسی کو آپ دیکھ لیتے ہو کہ مل گئی ہے
تو اگر ہم ڈینائی کر دیں نا کہ حسد نہیں ہو رہا جی، کوئی جیلسی نہیں ہو رہی، کوئی ایسی فیلنگ نہیں آ رہی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پروان چڑھتی رہتی ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ ایکشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی ہم اس کے خلاف یا تو کچھ کریں گے، یا تو اس سے صحیح سے بہیو نہیں کریں گے، یا کچھ بھی، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ کبھی کبھار انسان خود بھی اویئر نہیں ہوتا کہ وہ تو جیلسی پال رہا تھا۔ تو بہت زیادہ، یعنی جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا خود پہ کام کرو، تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اگر انسان اس چیز کو ایڈمٹ کر لے کہ ہاں ایسی فیلنگ آ رہی ہے، اور جیلسی، کیونکہ بینگ ہیومن انسان اس سے گزرتا ہے، تو اس کو ایڈمٹ کر کے پھر اس پہ بندہ کام کرے کہ اگر آ بھی رہی ہے تو آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کہ مجھے اب اس کو، جس طرح آپ بتا رہی تھی لاسٹ ٹائم بھی، کہ اس بندے کے لیے آپ دعا کر دو، یا اور طریقے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے جیلسی ختم ہو، تو وہ چیز بہت ہیلپ کر جاتی ہے کہ انسان اپنے ڈیمنس سے فیس ٹو فیس ملے کہ ہاں جی میں بھی ایسا سوچ سکتی ہوں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم I'll work on this، اور میں اس بات پہ نہیں جاؤں گی۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو حسد کر ہی نہیں نہ سکتے تو ایسے ہوں، نہیں ہوتا، آ، ہم بھی بالکل کر صحیح بات ہے. سکتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اندر موجود ہیں. As a test, they are there in our heart. All of these emotions are there. بخیلی ہے، اوہ دیرت الانفس الشح، دل کے اندر موجود ہے، حاضر کر دی گئی ہے نفسوں کے اندر شوق کو، یعنی بخیلی بھی ہے، حسد کبھی ہو سکتا ہے. آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کو؟ ہوں، تو یہ جو ہے نا کہ اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ایڈمٹ ٹو یور سیلف. نو بڈی از لوکنگ ایٹ یو. اٹس یو اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یو کین سی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آ رہی ہے میرے دل میں اور یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. اچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے تھے اس سے جان چھڑانے کے؟ کیا طریقے بتائے تھے؟ اچھا میں دعا دوں گی. کیسے دوں؟ غصے سے دوں؟ چڑ کے دوں کیونکہ مجھے کہا گیا کہ اب دعا دوں گی؟ تو نہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے دے برکت اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش کر دے، اور اللہ تعالیٰ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے کہ تو مجھے بھی یہ عطا کر دے. اور یہ مانگنے میں اللہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ تیرا فیصلہ سچا ہے. اگر آپ نے اس کو دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ہڈن جو ٹیسٹ ہے وہ مجھے نہیں نظر آ رہے. بالکل، مجھے اس کی ہڈن بہت ساری چیزیں. یقین کریں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا نا کہ ایک فیملی کے بارے میں کسی لڑکی نے بتایا کہ فیس بک پہ بہت پکچرز لگاتے ہیں ہر وقت. وہ فیملی جو ہے نا پوری دنیا کا ٹور کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر. تو وہ کسی وقت میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ یو نو وہ پکچر جو اس نے لگائی تھی نا، جو بہت خوشی والی اور یہ اسمائل کر رہے ہیں اور سارے اکٹھے بیٹھ کے گا، اس وقت میں ان کے پاس تھی. اور اس پکچر سے پہلے ان کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں، لیکن انہوں نے ایک دم کہا ہے کہ پکچر ٹائم، اور ان سب نے ایک دم اسمائل کیا اور اسمائل کر کے تصویر کھینچ کر پوسٹ کر دی، لیکن لڑائیاں ادھر ہی جاری تھی. گاڈ، You never میم یہ تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ لوگ مطلب ہاں سوشل میڈیا سے لوگوں سے اتنا انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بس وہ جو ظاہری سب کچھ نظر آ رہا ہے نا، تو اس بیسس پہ ہم جج کرتے ہیں ان کی لائفز کو، پھر کوڑے ہوتے ہیں، اور پھر بس مطلب ناشکری اور ہاں، وہ حسد سارا کرتے کچھ۔ ہیں نا، ہاں، حسد کرتے ہیں. اچھا، وہ جس نے تصویر لگائی جھوٹی تصویر، اس کو بھی لگ گئی نظر، اور بھی نظر اللہ، لگ گئی. اور اللہ اکبر. ہاں، تو لوگ جب حسد کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی دعا تھوڑی دیتے ہیں ان کو. وہ کہتے ہاں، ہیں کہ یہ کیوں اتنے کھا پی رہے ہیں اور یہ کیوں اتنی سیریں کر رہے ہیں، میں بھی تو مجھے بھی تو کرنا چاہیے. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نہیں معلوم کہ ساری اسٹوری کیا ہے، آئی ڈونٹ نو the other side of the picture، نہیں پتا نا مجھے. تو مجھے جتنا پتا ہے اللہ اس کو برکت دے اور مجھے سکون دے. آپ کے دل کا سکون بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سکون کے ساتھ آپ نیکیاں بھی کر سکتے ہیں اور آپ نیکیوں کی سوچیں بھی آتی ہیں. لیکن جب ان جذبات کو اوور پاور کر جاتے ہیں نا ہمارے دل کو، حسد اور بخیلی اور ہرس، یہ والی چیزیں، تو پھر نیکی کا خیال نہیں آتا. پھر انسان بہت سیلفش ہو جاتا ہے. پھر انسان کہتا ہے سب کی سب خیر مجھے ملنی چاہیے اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ تو فلاح، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
تو فلاح پانے والے. تو فلاح پانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دل کی تنگی سے ہماری جان چھوٹے اور ہم کھلے دل والے ہو جائیں. اور عورتوں کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ وہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتی. اتنی مزدوری کر کے میک اپ کر کے کپڑے پہن کے جائیں گی اور تعریف کسی اور کی ہو جائے تو بس ادھر سے ایسی واپس آتی ہیں کہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا کہ میں نے کیا پہنا تھا اور میں کتنی پیاری لگ رہی تھی. اللہ اللہ. اگر آپ پیاری ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ پیار کریں گے آپ کو اور آپ کی تعریف کریں گے. ساری چیزیں دنیا کے لیے نہیں کرنی چاہیے. جب دنیا کے لیے کرتے ہیں تو پھر تکلیف اٹھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کریں دل کو بڑا کرنے کی. اچھا، اس ہفتے میں آپ تک پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کی تعریف ہو تو کہتے ہیں نا ماشاء اللہ واقعی بہت ہی اچھی، الحمد للہ الحمد للہ. دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہم دوسروں کو کیا دے رہے ہیں، جو ہمارے آس پاس ہیں ان کو کیا دے رہے ہیں، کیا تعریف دے رہے ہیں، کیا ان کا حق دے رہے ہیں کہ ان کو ایکنالج کریں کہ بھئی ہاں جی آپ نے ہمارے لیے یہ کیا ہے. I'm really thankful and I really appreciate it. اور اللہ کا کوئی حکم سناتے ہیں، کوئی خوشخبری سناتے ہیں ان کو کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں تھوڑی ٹھنڈک پڑے کہ ہاں دوسرے بندے نے اکنالج کیا ہے. جب آپ نہیں کرتے نا تو پھر بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو آپ دینے والے بن جاؤ، دینے لگ جاؤ. آپ کو خود بھی خوشی ہوگی اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کون سی کرنی چاہیے دل کے لیے؟ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق. اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کر دیجیے. لا یہدی لاحسنہا الا انت. آپ کے سوا اور کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا. وصرف عنی سیئہا. اور یہ جو برائیاں ہیں اخلاق کی جو میری عزت دنیا میں گھٹا دیتی ہیں، لوگوں کی نظروں سے گرا دیتی ہیں، اللہ کے سامنے بھی میری کوئی عزت نہیں بنتی، صرف میرے دل کے اندر میری عزت، میں ہی کر رہی ہوں اپنی عزت، میں ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہوں، کوئی بھی نہیں اچھا سمجھ رہا، نہ اللہ نہ بندے. تو پھر کاہے کی اچھائی ہے میری؟ کس بات کی اچھائی ہے؟ کیا میں نے اچیو کر لیا؟ کچھ بھی نہیں. سو اللہ صرف انی سیئہا. اللہ تعالیٰ برے اخلاق سے مجھے بچا لے. ولا کیا ہے؟ وصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت. اور اس کی برائی سے مجھے پھیرنے والا کوئی اور نہیں ہے سوائے آپ کے. تو یقین کریں سچے دل سے دعا مانگیں، سچی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. بہت سارے بند دروازے جو ہمارے دل کے ہیں نا، کوٹھڑیاں بند اندھیری، وہ کھل جاتی ہیں اور نظر آنے لگ جاتا ہے انسان کو اپنا آپ. اور یہ سوچ کہ یا اللہ میں جس وقت اس دنیا میں نہیں ہوں گی تو لوگوں کی زبان پر میرے لیے کیا گواہی ہوگی. یہ انسان کو ڈرا دیتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ پھر انسان کے حق میں وہ یا تو وہ آمین کہتے ہیں نا فرشتے اس پہ، اگر اچھی بات کہہ رہے ہوتے تو آمین، ویسے ہی ثواب اور اجر ملتا ہے جیسا کہ اس وقت وہ کر رہا تھا. اس کے لیے گواہی ہو جاتی ہے لوگوں کی. اور خدا نہ خواستہ ادروائز اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمارے حق میں کوئی بری گواہی دے یا ہمارے لیے بری بات کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں سے کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بڑا کر دے، وسیع کر دے، اسپیشیس کر دے. ہم دے کر خوش ہوں، لے کر ہمیں وہ خوشی نہ ملے جو دے کر ملتی ہے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہم کو بنا دے. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.